आओ कुरान का पैगाम फिर देने लगा। हज़रत एक सहाबी थे उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नमाज पढ़ रहे थे। क्या नमाज पढ़ रहे थे? तो नमाज पढ़ रहे थे तो आका अलैहिस्सलाम पास से गुजरे तो उबई बिन काब को बुलाया, तो मेरी बात सुनो। अब वो कर क्या रहे थे? बोलिए ना सारे। अब जाहिर बात है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम चले गए आवाज़ देकर। अब उन्होंने जब जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की तो नमाज मुकम्मल करके हुजूर की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे बुलाया है, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की है, तो अब मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कुरान का हुक्म नहीं सुना? या रसूलल्लाह क्या? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली दाकुम लिमा युहयीकुम, कि जब तुम्हें ऐ ईमान वालों रसूल बुलाए तो फौरन मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाया करो, खा तुम हालत नमाज में ही क्यों ना हो। नमाज छोड़ के मुस्तफ़ा के हुक्म पर लब्बैक कहा करो। इसका मतलब है जब रसूल बुलाए तो जिस मर्जी काम में लगे हुए हो, अगर नमाज छोड़ के रसूल के हुक्म पर आना चाहिए तो ज़रा सोचो कि वर रसूल यदऊकुम, जब रसूल बुला रहा हो नेकी की तरफ, रसूल बुला रहा हो जालिमों के ख़िलाफ़ कलमा हक बुलंद करने के लिए, जब रसूल बुला रहा हो गरीब की मदद के लिए, जब रसूल बुला रहा हो नमाज के लिए। बोलिए किसके लिए? हम अजान सुनते हैं ना इधर से, तो इधर से निकाल देते हैं और हम यूज़ टू हो चुके हैं। यूज़ टू यानी हमें पता है बस ये हर दिन में 5 बार होनी है। हम समझते हैं ये अजान तो होनी है ना, नाम ही गए तो कड़ी नमाज रुक जानी है। हम समझते हैं ऐसा है। हाँ, नमाज तो नहीं रुकेगी, ना खुदा की इबादत रुकेगी, और आपके नमाज ना पढ़ने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर थोड़ी देर के लिए ये भी तो सोचो कि बुला कौन रहा है? वर रसूल यदऊकुम, रसूल बुला रहा है। और रसूल का बुलाना तुमने आम समझ रखा है? नहीं। आओ मैं बताता हूँ रसूल का बुलाना कैसा है। कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में आता है, अल्लाह ने फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूल, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। कुरान मजीद में बेशुमार मुकामात पर जहाँ खुदा की इताअत की बात है वहाँ साथ, ऊंचा बोलिए सारे, वहाँ साथ रसूल की इताअत की बात है। कुरान में कोई एक मकाम भी ऐसा नहीं जहाँ अल्लाह ने फरमाया बस ठीक है, जिसने अल्लाह की इताअत कर ली उसने रसूल की इताअत कर ली, बस काफ़ी है। नहीं, कोई एक मुकाम भी ऐसा नहीं। एक मुकाम ऐसा है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बस जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने खुदा की इताअत कर ली। क्यों? इसलिए कि जब रसूल की इताअत हकीकत में खुदा की इताअत है, अगर रसूल की इताअत ही खुदा की इताअत है तो वर रसूल यदऊकुम, इसका मतलब है रसूल का बुलाना ही हकीकत में खुदा का बुलाना है। बोलिए ज़रा, रसूल का बुलाना ही हकीकत में खुदा का बुलाना है। अब मैं आपके हालात देखकर, गर्मी की शिद्दत देखकर, मजमून तो मेरा अभी 70-80% पड़ा है, मगर मैं नहीं चाहता कि अगली बारी ये 2 यद्दे रह जाओ। मैं तो इसमें हर बार बरकत देखना चाहता हूँ ना। तो उसका एक ही हल है कि आपका इम्तिहान ना लिया जाए। ये बात आखिरी करके मैं बात इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि अल्लाह का रसूल का बुलाना, किसका बुलाना? ऊंचा बोलिए ज़रा सारे। अल्लाह का बुलाना हो गया। अब रसूल के हुक्म पर जो सहाबी लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, वो बुलाना किसका हुआ? रसूल का बुलाना। बोलिए, वो किसका बुलाना हुआ? रसूल का बुलाना। अब जिसको किसी सहाबी ने रसूल की तरफ बुलाया, बोलिए, जिसको किसी सहाबी ने रसूल की तरफ बुलाया तो वो रसूल का बुलाना हुआ। रसूल ने खुदा की तरफ बुलाया तो वो खुदा का बुलाना हुआ। जैसे रसूल का बुलाना खुदा का बुलाना, किसी सहाबी का बुलाना मुस्तफ़ा का बुलाना, चलते चलते ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, क़यामत तक जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ बुलाता रहेगा, ये फैज़ बारगाह मुस्तफ़ा से चला है।
جو تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے انبیاء سے اولیاء صلحاء اتقیاء صدیقین شہداء صالحین کے ذریعے آج کے دور میں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلائے گا، قرآن اور صاحب قرآن کی طرف بلائے گا، نیکی کے کام کی طرف بلائے گا، نمازوں کی طرف بلائے گا، سجدوں کی طرف بلائے گا، خیر کے کاموں کی طرف بلائے گا، اور ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جمع کرے گا، یہ بلانا حقیقت میں مصطفیٰ کا بلانا ہے۔ کیوں کہ یہ آقا کا پیغام ہے جو نسل در نسل اور زمانہ در زمانہ لوگ آگے پہنچا رہے ہیں۔ حاضرین ذی احتشام، یاد رکھ لے، بعد میں کسی کا بلانا ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، ان کا بلانا تو سب سے اعلیٰ ہے، مگر خیرات انہی کی بارگاہ کی، بولیے سارے، خیرات انہی کی بارگاہ کی ہے، اور انہی کی بارگاہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ والرسول یدعوکم، اور بلا اپنے لیے نہیں رہا، قرآن آگے کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اس رب کی طرف ایمان لے آؤ۔ کس رب کی طرف؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، جس سے تم خود ہی وعدہ کر کے آئے ہو۔ بولیے جس سے تم خود وعدہ، آپ کہیں گے اچھا اسی وعدہ شادہ کر کے آئے ہیں؟ ہاں، جب اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تھا نا بتاؤ الست بربکم، الست ہے تمہارا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ سارے جواب دے کے آئے تھے، قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو وعدہ تو میثاق اور عہد تو پہلے کر کے آئے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وعدہ پہلے کر کے آئے ہو، اب بلا میرا رسول رہا ہے، وعدہ نبھاؤ نا، آؤ میرے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں کہ یہ رسول اس خبر کی طرف بلا رہا ہے جس خبر کا یہ مخبر ہے، بولیے جس خبر کا یہ مخبر ہے، رسول خبر دینے والے ہیں، وہ خبر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ وعدہ کرنے والوں، حضور کی ذات کے ساتھ عہد کرنے والوں، اللہ کی ذات کے ساتھ عہد کرنے والوں، وعدے کرنے والوں، اس دور میں دنیا کی عیاشیوں میں پڑھ کے، مال و دولت میں پڑھ کے ان وعدوں کو بھول نہ جاؤ، اس میثاق کو بھول نہ جاؤ خدا سے جو کر کے آئے ہو۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ مولا ہم تیرے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو جب اس کی ہی عبادت کرنی ہے، اس ہی سے مدد مانگنی ہے، تو دنیا داروں کے در پہ کیوں ٹھوکرے کھا کھا کے منگتے بنے پھرتے ہو؟ کیوں مانگت بنے پھرتے ہو؟ آؤ اس ظلم کی چکی سے اپنے آپ کو نکالو، ان ظالموں کے استحصال سے بچو اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آؤ۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، رسول کی دعوت پر آؤ گے، یہ جتنے مختلف شکلوں کی آزمائشیں اور اللہ کے عذاب ہیں نا، کبھی پکی پکائی فصلوں پہ اولے پڑنا، توجہ ہے نا سب کی، پکی پکائی فصلوں پہ کبھی اولے پڑنا، کبھی پکی پکائی فصلیں ہوں اور سیلاب کا آ جانا، اور بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں کو بھی سیلاب اپنی زد میں بہا کے لے جاتا ہے، اور آئے روز اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کبھی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کبھی اور اولوں کی طوفان اور آندھی کی شکل میں، کبھی دیگر نقصانات کی شکل میں، یہ جو مختلف آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہو اور امتحانات سے گزر رہے ہو اور عذاب کی شکل سے گزر رہے ہو، اگر ان سارے عذابوں سے آزمائشوں سے بچنا ہے تو والرسول یدعوکم، رسول بلا رہا ہے، آؤ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نیکی، خیر، عبادت، قرآن کی تلاوت، تقویٰ اور مسجدوں کی طرف رخ کر لو۔ یہی آج کے اس درس قرآن کا پیغام ہے، اور یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کا ہے۔ اور میں اس درس قرآن کے حوالے سے آپ کے علم میں ایک اور اضافہ کرتا جاؤں۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ بس یہ علامہ صاحب آتے ہیں، اکیلے نکلتے ہیں، مہینے میں 2 4 5 10 جگہوں پہ درس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب سن لے، او بیٹا 2 منٹ چپ کرو، آپ کب سے لگے ہوئے ہو؟ دھیان کرنا میری طرف۔ پوری دنیا میں تقریباً 100 سے زائد ممالک میں تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک بھی ہے، منہاج القرآن اسلامک سینٹرز بھی ہیں،
وہاں منہاج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے فضلاء فاضلین حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگردان رشید وہ ان جگہوں پہ امامت، خطابت اور ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ درس قرآن کی جو نشست ہے یہ صرف اس وقت آپ کی اراضی بانڈی میں نہیں ہو رہی، یہ اس وقت کم و بیش پورے پاکستان میں 300 سے زائد مقامات پر بیک وقت دروس عرفان القرآن کی نشستیں ہو رہی ہیں، 300 سے زائد، اور یہ کم و بیش ایک سال میں 1000 کے قریب دروس عرفان القرآن کا انعقاد ہوتا ہے مختلف مجالس میں، 1000 سے زائد۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری ہے اور خدمت ہے جو اللہ اس دور میں منہاج القرآن سے لے رہا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، جب سے آپ درس سننے آ رہے ہیں کبھی آپ نے کوئی فرقہ پرستی والی بات سنی؟ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے کبھی کوئی نفرت و بری آواز سنی، نفرت و بری بات سنی؟ ہمیشہ محبتوں کا پیغام، ہمیشہ قرآن اور حضور کی سنت کا پیغام دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے دلوں کی نفرتوں کو مٹاؤ، دلوں سے بغض اور گھٹن یہ نکالو، اپنے دلوں میں وسعت دو، اور آؤ اس تحریک اور مشن کا آپ بھی حصہ بن جاؤ۔ ابھی تو آپ صرف درس قرآن میں آتے ہیں، مجلس سے کچھ نہ کچھ روحانی فیض لے کے جاتے ہیں اور زندگی پرسکون یقیناً گزرتی ہے، اللہ اسی طرح گزرتی رہے، مگر جب اس قافلے کے مسافر بنو گے، اس قافلے کا حصہ بنو گے، اس مشن کا حصہ بنو گے، اس وقت جب برکتیں ملیں گی تو تب کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ کو بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا کہ واقعتاً جس مشن کے ساتھ جڑ گیا ہوں اخلاص کے ساتھ، اس مشن کی اپنی برکتیں۔ آؤ اس دور پرفتن میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے، بقا کے لیے اس تحریک منہاج القرآن کا حصہ بنو، اور صغیر صاحب، نوید صاحب اور جملہ منہاج القرآن کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو بھی لایا کرو۔ آج وقت ہے آپ کے بچوں کی تربیت ہو جائے، اخلاق سمر جائیں، کردار سمر جائے، تو یہ ان کے اپنے لیے صرف فائدہ نہیں ہے، جب آپ نے بوڑھے ہونا ہے تو آپ کو بڑھاپے میں وہ سہارا بنیں گے، یہ تربیت بھی وہ یہاں سے لے کے جائیں گے، یہ آپ کے لیے بھی فائدہ۔ لہذا خود اکیلے نہ آیا کریں، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، سب کو لے کر آیا کریں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن اراضی بانڈی کی پوری تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی استقامت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں جو ان کے ساتھ مختلف شکلوں میں مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی